बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है श्वाला के पुजारी नावल एपिसोड नंबर 8। मैं नौकरी से निकाल दिया गया। उसके बाद घर वापस आने के अलावा और कोई चारा नहीं था। चुनाचे मैंने बड़े अजीबो गरीब हालात में घर का रुख किया। मेरा दिल कांप रहा था। न जाने क्या क्या सोचें मुझे आ रही थी। यहाँ तक कि आखिरकार मैं घर पहुंचा, लेकिन यहाँ बहुत सी नई खबरें मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे ये पता चला कि मेरे जो गाँव था वहाँ पे काफ़ी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं और मेरे वालिद और वालिदा को ये दुनिया छोड़े काफ़ी वक्त गुजर चुका है। सीतागढ़ी आके मैंने तो अपनी दुनिया बदली पाई। समरस्ताने जमशेद के दरो दीवार काटने को ढूंढते थे। आखिरकार दूसरी ज़मीनों और जायदाद का इंतजाम अपने मुलाज़िम खास के सुपुर्द करके मैंने थोड़ा सा सामान अपने साथ लिया और बम्बई रवाना हुआ। अब मुझे अपने आप को संभालने की कोशिश करना थी। हकीकत ये थी कि हैक ने मेरी खमवार जिंदगी पे ऐसी ज़रब लगाई कि उसने मुझे तहो बाला कर दिया। मैं अपने आप को बड़े शहरों की हंगामा आराई में खो देना चाहता था। जब मैं सर्विस में दाखिल हुआ तो मेरी जिंदगी कुछ असूलों की रहनुमाई में चल रही थी और अब मैं एक बेकार आदमी था। ना मेरा बाप था, ना मेरी माँ, ना कोई माजी, ना कोई मुस्तकबिल। मैं तो बस एक जिंदा लाश था। बम्बई के ताज होटल में मैंने कमरा हास लिया और होटल के पोर्टर ने कमरे में सामान पहुंचा के मेरे कपड़े वार्डरोब में टांगे और फिर टब वगैरह लेकर वहां से चला गया। यहाँ आने के बाद मैं अपनी इस नई जिंदगी पे गौर करने लगा। मेरा सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया था। मैंने सोचा कि गुस्ल करके नीचे हॉल में खाना खाऊं। चुनाचे मैंने तौलिया निकालने के लिए सूटकेस खोला तो चंपा की तेज बू ने मुझे चकरा के रख दिया। एक लम्हे के लिए मैं परेशान हुआ, लेकिन फिर उसके बाद मैंने खुद को संभाला। ये बू उसी बोझ पत्थर की थी। मैंने जंजला के कपड़ों की तह खोली और मुझे एक बोझ पत्थर मिला। मैंने उसे ऐसे देखा जैसे कोई सुबह का अखबार देखता है, और हकीकत ये है कि वो अखबार ही था। इस दफा उस पे एक अजनबी की तस्वीर बनी थी। ये शख्स वर्दी पहने था और शक्ल से कोई फौजी नजर आता था। वो दोनों हाथ उठाए शायद रक्स कर रहा था। एक बार फिर मेरे सारे वजूद में गड़गड़ाहट दौड़ गई और मैं इस अनोखी तस्वीर के बारे में सोचने लगा। क्या करूं, आखिर में क्या करूं? इस खुश और मनहूस पत्ते को मैं बड़ी ही नफरत से तोड़ मड़ोड़ के टोकरी में डाला और सिगरेट सलगा के बाथरूम में दाखिल हो गया। अभी गुस्ल खाने का दरवाजा मैंने बंद भी न किया था कि टेलीफोन की घंटी बजना शुरू हुई। चुनाचे में बाहर आया। पता नहीं कौन मरदूद था जो यहाँ मुझे परेशान कर रहा है। बहरहाल मैंने टेलीफोन उठाया तो होटल के इस्तकबालिया से कोई कह रहा था, हकान जमशेदी साहिब, आपसे एक फौजी अफसर मिलने आए हैं। मेरे खातों एक लम्हे के लिए लरस के रह गए। फौजी के नाम से ही मुझे बोझ पुत्र की तस्वीर नजर आई। मैंने बेजारी से कहा, सुनो, उससे कह दो कि वो जाके खुदकुशी कर ले, मुझे इतला मिल गई है। ये कह के मैंने टेलीफोन का रिसीवर पठा और एक बार फिर बाथरूम की जानिब चल पड़ा। मेरा जहन काफी परेशान था। मैं काफी देर तक पानी में पड़ा रहा और शावर की तेज धारें मेरे बदन से खेलती रही। बदनामी और जिल्लतो खावरी बदन का मैल तो नहीं होते कि गर्म पानी और साबुन से धोई जा सके। काफी देर तक मैं पानी के नीचे अपने तपते हुए वजूद को ठंडा करने की कोशिश करता रहा। कोई आधे घंटे के बाद मैं गुस्ल खाने से बरामद हुआ तो जलाहट से मैं किसी कदर कमी आई। कुछ कदम आगे बढ़ा तो मुझे दरवाजे के करीब एक कागज का पुर्जा पड़ा नजर आया। सफेद कागज गहरे रंग की कालीन पे बड़ा नुमाया था। मैं आगे बढ़ा, कागज का पुर्जा उठाया, फिर मैंने उसे खोल के देखा तो लिखा था, हकान, ये मत भूलो कि बम्बई मेरा शहर है। यहाँ तुम्हें लंगर से बांध के अदम आबाद भी पहुँचा सकता हूँ। मैं नीचे बैठा हुआ हूँ, फौरन आओ। अगर मुझे पहचान सकते हो तो पहचानो कि ये तहरीर किसकी हो सकती है। वैसे शनासाई के तौर पे मैं WH लिख देता हूँ। ये अनोखी तहरीर थी। HWWH बम्बई लंगर। ओ माई गॉड, मेरे खुदाया, इस्तकबालिया पे जो अफसर मुझे पूछ रहा था वही नामाकूल था। WH यानी विलियम हार्वे, यानी शाही बहरिया का लेफ्टिनेंट, मेरा तालिब इल्मी के जमाने का दोस्त। वेरी गुड। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े पहने, न जाने क्यों विलियम हार्वे के तस्वर से मुझे खुशी हुई। बहरहाल मैं नीचे जाने के लिए लिफ्ट के इंतजार में खड़ा हुआ। कमरा मैंने लॉक किया। पिछले दिनों में मैंने जो अजियतें झेली
جن عذابوں سے گزرا انہوں نے مجھے خود غرض، کمینہ اور چڑچڑا بنا دیا تھا۔ میں بمبئی یہ سوچ کے آیا تھا کہ یہاں کسی سے نہیں ملوں گا اور اگر کوئی اپنا ملے تو اسے پہچاننے سے انکار کروں گا، لیکن اس کی بات دوسری تھی۔ اگرچہ میں ہندوستانی اور مسلمان تھا اور وہ انگریز، مگر ہم دونوں ایک دوسرے کے بہترین دوست تھے۔ ولیم کی تعلیم و تربیت ہندوستان میں ہوئی تھی، اس کا مزاج مشرقی تھا، اس کی گفتگو اور اس کا انداز عام انگریزوں سے بالکل مختلف تھا، چنانچہ ہم ایک دوسرے کے بڑے قریب آئے۔ اس کا باپ کپتان تھا اور 1914 میں لڑتا ہوا مارا گیا۔ ولیم ہاروے کی پرورش اس کے چچا نے کی۔ وہ کلکتے میں آرمی سپلائی کا بہت بڑا ٹھیکیدار تھا۔ حالانکہ ولیم کو پڑھائی سے کوئی خاص دلچسپی نہ تھی، لیکن پھر بھی اس کا چچا اسے تعلیم دلانا چاہتا تھا۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ جیسے ہی ولیم کو موقع ملا وہ تعلیم چھوڑ کے شاہی بحریہ میں چلا گیا۔ اس کا باپ چونکہ اعزاز یاب کیپٹن تھا، اس لیے ولیم کو کمیشن ملنے میں کوئی دقت نہ ہوئی۔ کالج میں ہم دونوں کی دوستی کی مثال دی جاتی تھی، اور سچ بات یہ تھی کہ پولو کے کھیل میں ولیم میرا سب سے بڑا حریف تھا۔ ہر سال ہم دونوں میں ٹیم کی کپتانی کے لیے رسا کشی ہوتی، مگر ہماری دوستی بھی اپنی جگہ مثال تھی۔ ہم دونوں نے بڑا اچھا وقت ساتھ میں گزارا تھا۔ میں اس تصور سے بڑا خوش تھا کہ اس وقت ولیم ہوٹل میں موجود ہے۔ میری طبیعت کی اداسی دور ہونے لگی۔ بہرحال ہوٹل کی ویرانی راہدار ویران پڑی اور میں پتلون کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے لفٹ کے انتظار میں ٹہر رہا تھا۔ اگرچہ میں چوتھی منزل پہ تھا، لیکن میں نے سوچا کہ لفٹ پہ لعنت بھیجی جائے اور سیڑھیوں کے راستے ہی اترا جائے۔ ابھی میں سوچ رہا تھا کہ لفٹ آئی، جو ہی دروازہ کھلا میں نے جھپٹ کے اندر داخل ہونا چاہا، لیکن اچانک سے کسی لڑکی سے ٹکرا گیا۔ گلابی ساڑی والی حسین لڑکی گرتے گرتے بچی۔ وہ تیزی سے لفٹ سے باہر آنا چاہتی تھی، ادھر میں تیزی سے رفتاری کے ساتھ اندر جانے کا خواہش مند تھا۔ چنانچہ ہم دونوں ٹکرائے۔ میں مدد کرنے ہی والا تھا کہ اس لڑکی کے عقب سے خاکی رنگ کی اعلیٰ تراش کی وردی پہنے ایک لمبے قد کا سیاہ فام نوجوان اسے نرمی سے ہٹاتا ہوا آگے بڑھا اور تقریباً میری ناک تک اپنی ناک بڑھا کے کھڑا ہوا۔ اچانک اس کی غصے سے آواز آئی، پیچھے ہٹو۔ اس کا لہجہ اس قدر خراب تھا کہ میرے پورے بدن میں آگ لگ گئی۔ میں اس کے لہجے سے مخاطب کیے جانے کا عادی نہ تھا۔ میرے سارے وجود میں گرم گرم لہریں دوڑ گئی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ پہلی نظر میں وہ شخص مجھے فوجی عہدے دار لگا تھا، لیکن اب جو سر سے پاؤں تک اس پہ نظر ڈالی تو اندازہ ہوا کہ سیکریٹری یا باڈی گارڈ قسم کی کچھ چیز ہے۔ میں نے مڑ کے گلابی ساڑی والی کو دیکھا۔ وہ اس صورتحال سے کچھ پریشان لگتی تھی۔ وردی والا سیاہ فام پھر اسی سخت اور کرہت لہجے میں بولا، سنا نہیں تم نے؟ ہٹو سامنے سے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے مجھے دھکا دینا چاہا۔ میں بھڑک اٹھا۔ دوسرے لمحے میرا زوردار گھونسا اس کی تھوڑی پہ پڑا۔ وردی والا رکی ہوئی لفٹ میں چت جا کے گرا تھا۔ ادھر لڑکی کی چیخ ابھری۔ میں جانتا تھا کہ میرا یہ لفٹ ایسی حرکت کرنے کی حامل نہیں۔ اس بھرپور گھونسے کے بعد اٹھنے میں ذرا دیر لگتی ہے۔ چنانچہ میں نے گردن اونچی کر کے بڑی نرمی سے لڑکی سے کہا، سوری میڈم، اپنی اس بدتمیزی کی معافی چاہتا ہوں۔ یہ بالکل اتفاق تھا کہ میں جلدی اندر آنا چاہتا تھا اور آپ باہر جانا چاہتی تھی، مگر میں نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا۔ لڑکی نے غصے سے مجھے دیکھا لیکن کچھ نہ کہا، البتہ وہ تشویش بھری نظروں سے اپنے ساتھی کی طرف دیکھنے لگی، جو ایک ہاتھ سے اپنے جبڑے کو سنبھالے ہوئے کونی کے بل اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن پھر پہلے اس کے چہرے پہ جو غیظ و غضب کی توانائی تھی اب وہ نہ تھی، بلکہ ایک شرمندگی اور کسیاہٹ کا احساس اس کے چہرے سے نمایاں تھا۔ اس کے عضلات میں کوئی تبدیلی نمایاں ہو گئی تھی، اس کا منہ پوری طرح ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ لڑکی نے اسے دیکھا اور اچانک اس کے منہ سے ہنسی نکلی۔ سیاہ فام کا ٹیڑھا منہ ایک مضحکہ خیز کیفیت کا حامل ہو گیا تھا، لیکن لڑکی کو ہنستا دیکھ کے اس کی حیرت جاگ اٹھی۔ وہ اپنے چہرے کی تکلیف پھول کے جرجری لے کے اٹھا اور دوسرے لمحے میری طرف بڑھنے لگا۔ اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا کہ میں اس کے حملے کو روکوں، اسے خوفزدہ کرنا ضروری تھا۔ چنانچہ میں نے باکسروں کی طرح پوزیشن لی اور میری آواز ابھری، آؤ بیٹے آؤ، اب کہ میں تمہارے سارے دانت گرا دوں گا تاکہ زندگی بھر تم مجھے یاد رکھو۔ اس سے پہلے کہ وہ میری طرف جھپٹا اور پھر مار کھاتا، لڑکی کی گراتی ہوئی آواز آئی، ڈیم اٹ، ختم کرو یہ بےہودگی اور پٹنا چاہتے ہو کیا؟ لڑکی کی ڈانٹ سن کے وہ ایک دم رک گیا، پھر مجھے گھورتے ہوئے اس نے اپنی ٹوپی اٹھائی، اسے جھاڑتا ہوا باہر کی طرف کھڑا ہوا۔ اس کے پیروں میں لرزش تھی اور وہ ایسے جو رہا تھا جیسے زنجیروں میں بندھا ہوا ہاتھی۔ لڑکی نے میری طرف دیکھا اور کسی قدر تش لہجے میں بولی، اور آپ مسٹر، آپ صورت سے تو ایک اچھے آدمی لگتے ہیں، لیکن ملازم کو مارتے ہوئے آپ کو شرم آنی چاہیے، اور مار کھاتے ہوئے؟ میں نے لڑکی کو دیکھتے ہوئے کہا، نان سینس۔ یہ کہہ کے وہ تیزی سے موڑی اور لفٹ سے باہر نکل گئی۔
وردی والا وردی پہ ہاتھ پھیرتا اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ بیک وقت 2 کیفیت سے گزر رہا تھا، غصے میں بھی تھا اور میری پٹائی کرنے سے لڑکی کے ہنسنے پہ کسیا بھی رہا تھا۔ دوسرے ہاتھ سے اپنا جبڑا بھی سیدھا کرتا جا رہا تھا۔ اس نے کئی بار مڑ کے مجھے دیکھا۔ مجھے اب اپنے رویے پہ واقعی شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ اس نے بدتمیزی کی تھی، لیکن ایک باوقار آدمی کا یہ رد عمل نہیں ہونا چاہیے تھا جس کا مظاہرہ میں نے کیا تھا۔ البتہ یہ اور بات تھی کہ اگر میں ایسا نہ کرتا تو شاید وہ مجھے دھکا دیتا۔ بہرحال اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا کہ میں رکی ہوئی لفٹ میں بیٹھ کے نیچے جاتا، لیکن لفٹ سے نیچے اترتے ہوئے میں برابر اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا جس کی عمر بمشکل 20-22 سال ہوگی۔ ایک نظر میں اندازہ ہوتا تھا کہ کسی بڑے گھر کی لڑکی ہے۔ اس کے لباس کا رکھ رکھاؤ، اس کے انگریزی بولنے کا لہجہ یہ بتا رہا تھا کہ غیر ملکوں میں رہ چکی ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا، لفٹ لابی میں رکی۔ لابی سے گزرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ پورٹروں کی فوج بہت سا سامان اٹھائے استقبالیہ کاؤنٹر پہ موجود ہے اور بڑا ہی عمدہ لباس میں ملبوس ایک محسوس انداز کی اوڑے ہوئے ایک عمر رسیدہ شخص کاؤنٹر پہ کھڑا ہے۔ ہوٹل کے انتظامیہ لوگ اسے گھیرے ہوئے ہیں۔ اندازہ ایسے ہو رہا ہے کہ وہ کافی بڑی شخصیت ہے، کیونکہ اتنے بڑے ہوٹل کا مینیجر بھی اس کے سامنے بچھا جا رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ہوٹل کا کوئی پرانا سرپرست ہو۔ بہرحال میں کھڑا ہوا۔ نامعلوم کیوں مجھے ایک لمحے کے اندر یہ احساس ہوا کہ اس بوڑھے آدمی کا تعلق اس گلابی ساڑی والی سے ضرور ہے۔ پھر ایک لمحے کے اندر پوری بات سمجھ میں آ گئی۔ اس آدمی کے دائیں بائیں 2 لمبے ترنگے جوان جو ایسے ہی خاکی وردی پہنے کھڑے تھے جیسی گلابی ساڑی والی کا ساتھی پہنے ہوئے تھا۔ میں نے ایک لمحے تک اس کا جائزہ لیا اور پھر ایک ویٹر کو اشارہ کیا جو ادب سے میرے قریب پہنچ گیا۔ ویٹر، یہ کون ہے؟ میں نے اس سے سوال کیا۔ سر، یہ بہت بڑے سیٹھ ہیں، سیٹھ آدم زمان۔ میرے ذہن کی چرخی نے حرکت کی۔ مجھے سیٹھ آدم زمان کا خیال آیا۔ اس شخص کی دولت مندی کی داستان پورے ہندوستان میں پھیلی ہوئی تھی۔ یہ شراب کا سب سے بڑا امپورٹر تھا۔ اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سے کاروبار تھے اور شاید انگریز حکومت کو سب سے زیادہ انکم ٹیکس یہی دیتا تھا۔ میں نے سوچا کہ گلابی ساڑی والی اس کی بیٹی ہی ہو سکتی ہے۔ بہرحال میں اب ولیم کی تلاش میں نگاہیں دوڑانے لگا۔ ولیم کی بحریہ کی وردی مجھے نظر آئی۔ اس کی نظریں دروازے پہ لگی تھی۔ مجھے دیکھ کے وہ صوفے سے اٹھا، پھر وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ اس نے ہوا میں گھونسا چلایا۔ اگر تم 1 منٹ اور نہ آتے تو میں اوپر آ کے تمہاری ناک توڑ دیتا۔ یہ کہہ کے اس نے دونوں ہاتھ ملائے، میرے گلے لگا۔ ولیم ہاروے کے بارے میں مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بار میں بیکار نہیں بیٹھا رہا۔ اس کے منہ سے شراب کی ہلکی بو آ رہی تھی۔ اس نے میز پہ رکھی ہوئی شیشوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، تیری پرہیزگاری کا کیا حال ہے؟ سیول سروس نے ابھی تجھے ہراب کیا یا نہیں؟ ایک لمحے کے لیے میرے دل کو دھچکا لگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کالج کے زمانے میں میں ایک مسلمان لڑکا ہوا کرتا تھا اور میری پارسائی بہت سے لوگوں کی زبان پہ تھی۔ ویسے مجھ پہ جو گزری ہے ظاہر ہے ولیم بیچارے کو اس کے بارے میں کیا پتا۔ بہرحال ابھی میں اسے اس کے بارے میں بتاؤں گا بھی نہیں۔ ہم کافی عرصے کے بعد ملے اور میں یہ نہیں چاہتا کہ ناخوشگوار باتوں سے اس ملاقات کو آلودہ کروں۔ میں نے اسے بہت ساری باتیں کی۔ وہ اپنے بارے میں سنانے لگا، اس کے ساتھ ہی وہ پیتا بھی جا رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ کسی کام سے ہوٹل آیا تھا کہ گزرتے ہوئے اچانک اس نے مجھے لفٹ میں داخل ہوتے دیکھا اور میرے پیچھے پڑا، مگر لفٹ کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اس نے کاؤنٹر پہ آ کے میرے کمرے کا نمبر بتایا، پھر اس نے وہیں سے مجھے ٹیلی فون کیا، مگر جب ٹیلی فون کیا اور اسے جو سننا پڑا اسے ٹیلی فون آپریٹر حیران رہ گیا۔ یہ کیا قصہ تھا؟ تم نے مجھے خودکشی کرنے کا مشورہ کیوں دیا؟ بس یار، میں تھوڑا سا کھسک گیا ہوں۔ میں نے اس سے کہا، تم سناؤ کیا حال ہے؟ میری جان، تم سمجھتے نہیں، زندگی میں عیش ہی عیش ہے۔ بحریہ کی ملازمت دنیا کی سب سے اچھی ملازمت ہے۔ تقریباً دنیا گھوم لی ہے۔ پچھلے ہی سال میں نے اپنے عزیزوں کے ساتھ لندن میں بہت سارا وقت گزارا ہے۔ ویسے اس وقت جہاز بحریہ کی گودی میں مرمت کے لیے کھڑا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم کافی وقت یہاں رہو گے۔ ہاں، ظاہر ہے میں اس کی مرمت کی نگرانی کر رہا ہوں، لیکن 22 گھنٹے جہاز کی نگرانی کرنا پڑتی ہے۔ بس شام کو تھوڑی دیر کے لیے گھومنے پھرنے نکل آتا ہوں۔ یہ کہہ کے اس نے اپنی کلائی پہ بندی گھڑی میں دیکھا اور بولا، سوری ڈیئر حقان، جہاز پہ اس وقت میں اکیلا افسر ہوں۔ میرے تمام سینئرز جونیئرز یا تو بحریہ کے کوارٹر میں مصروف ہیں یا پھر چھٹی گزار رہے ہیں۔ مجھے بہت وقت ہو گیا جہاز چھوڑے ہوئے، چنانچہ اس وقت مجھے چلنا ہے۔ تم جہاز سیزنو نام کا آ سکتے ہو۔ سیزنو میرے جہاز کا نام ہے۔ یار، ابھی تو ہم لوگ تفصیل سے بیٹھ کے باتیں بھی نہیں کر سکے۔ پھر میری جان، ویسے جب تک میں ممبئی میں ہوں مجھے تم سے روزانہ ملنا ہے۔
جہاں بھی مناسب سمجھو یہاں بھی آ سکتا ہوں اور تمہیں بھی بلا سکتا ہوں۔ ولیم کے جانے کے بعد پہلے تو میں نے سوچا کہ واپس اپنے کمرے میں جا کے روم سروس کو فون کروں کہ مجھے کھانے کو کچھ دو، اس کے بعد کتاب لے کے بستر میں گھس جاؤں۔ پھر اچانک وہ گلابی رنگ میری آنکھوں کے سامنے لہرا گیا۔ لڑکی کافی دلکش تھی، کیوں نہ میں اسے تلاش کروں۔ بہرحال جو کچھ ہوا تھا وہ ایک الگ بات تھی، لیکن اس لڑکی کے غیر معمولی حسن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے اسے تلاش کرنا شروع کیا، مناسب الفاظ میں معذرت کے لیے لفظوں کی تلاش شروع کر دی۔ کچھ وقت اور گزرا، یہ ہوٹل کے مہمانوں کے ہال میں جمع ہونے کا وقت تھا۔ میں اپنے کمرے میں داخل ہوا اور بڑا ہی خوبصورت سوٹ پہنا، اس کے بعد اپنے آپ کو درست کر کے ٹہلتا ہوا ہال میں پہنچ گیا۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب سے ایلس فیوری میرے قربت کے تعلقات ہوئے تھے، میرے ذہن میں کچھ عورت جاگ اٹھی تھی۔ بہرحال میں نیچے ہال میں آیا۔ اس زمانے میں بمبئی کے اس ہوٹل کا نام پوری بمبئی میں مشہور تھا۔ یہاں راجہ، مہاراجہ، نواب، کروڑ پتی سیٹ، دولت مند غیر ملکی آتے تھے۔ چھوٹے موٹے دیسی اور انگریز افسر ہوٹل کے ریسٹورنٹ یا بار سے آگے جانے کی ہمت ذرا کم ہی کرتے تھے۔ میں نے ہال میں دیکھا حکمران قوم کے سول یا فوجی ملازمین جو اپنی اکڑی ہوئی گردن سے پہچان لیے جاتے تھے، کافی کم نظر آ رہے تھے۔ غیر ملکی سیاحوں، تاجروں یا جوروں نے بیشتر میزوں پہ قبضہ جما رکھا تھا۔ طرح طرح کے چہرے نظر آ رہے تھے، کانوں میں مڈلیاں اور گھنٹے پہنے، گلے میں انتہائی قیمتی اور سچے موچوں کی مانائی ڈالے، رنگ برنگے ہیڈوں پہ شتر مر کے پر لگائے کچھ راجے نواب ٹائی کے لوگ، ڈھیلے ڈالے ریشمی سوٹوں اور رنگ برنگی ٹائیوں میں ملبوس امریکی سیاہ اور روایتی سیاہ رنگ کے سوٹوں میں ملبوس سیاہ رونی صورتیں بنائے کچھ انگریز بہادر، غرض عجب ملا جلا ہجوم تھا۔ مجھے جو میز ملی وہاں سے ہال میں داخل ہونے والوں پر آسانی سے نظر رکھی جا سکتی تھی۔ بہرحال یہ اتفاق تھا کہ میرے لیے اس کمرے کے مطابق سے یہ میز محسوس تھی۔ ہال اجنبی چہروں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے اس ایک نامانوس چہرے کی تلاش میں چاروں طرف نظریں دوڑائی، لیکن وہ گلابی ساڑی والی نظر نہ آئی۔ ویٹر نے میرے سامنے میری مطلوبہ چیزیں رکھی، میری بے کیفی بڑھتی جا رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ سمندر کی طرف نکل جاؤں اور تھوڑی چہل قدمی کرنے کے بعد کمرے میں جا کے بند ہو جاؤں۔ گلابی ساڑی والی تو نظر نہ آئی تھی۔ بہرحال بمبئی میں میرا پہلا دن تباہ ہوا۔ میں کسی ویٹر کو اشارہ کر کے بلانے ہی والا تھا کہ میں نے دیکھا کہ دو وردی پوشوں کے ساتھ وہی معزز بزرگ یعنی آدم زمان صاحب لڑکی کے ساتھ اندر داخل ہو رہے ہیں۔ میرے ذہن کو ایک خوشگوار سی کیفیت کا احساس ہوا۔ میں نے فوراً ایک منصوبہ تیار کیا۔ میں نے دیکھا کہ ہال کی کیپٹن نے ایک ریسو میز پہ دونوں باپ بیٹی کو بٹھایا ہے۔ دونوں باپ بیٹی گارڈ ہال میں لگی کرسیوں پہ جا بیٹھے، لیکن ان میں وہ تیسرا باڈی گارڈ نہیں تھا جس کی میں نے مرمت کی تھی۔ لڑکی اس وقت جھلملاتے قیمتی کپڑے کا گاؤن پہنے ہوئے تھی۔ موتیوں کی ایک سادہ سی لڑی اس کے گلے میں پڑی ہوئی تھی۔ اس نے بڑا ہلکا پھلکا سا خوبصورت میک اپ کیا ہوا تھا۔ اس کے کانوں میں شاید کوئی خوبصورت زیور تھا۔ وہ بڑے اطمینان سے اپنے باپ سے باتیں کر رہی تھی۔ یہ میرا اندازہ تھا کہ وہ اس کا باپ ہی ہو سکتا ہے۔ بیرے کو بلا کے میں نے اپنے بل پہ دستخط کیے، پرس نکال کے اسے ٹپ دی اور میزوں کے درمیان ٹہلتا ہوا میں ہال کے دروازے کی طرف ایسے چلا جیسے باہر جانا چاہتا ہوں۔ میں نے جان بوجھ کے ایسا راستہ اختیار کیا کہ میں آدم زمان کی میز کے سامنے سے گزروں۔ میں نے کن اکھیوں سے لڑکی کی طرف دیکھا جس نے مجھے پہچان لیا ہے۔ اس نے ایک دو بار سر اٹھا کے میری میز کی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ وہ کسی قدر بے چین ہو گئی تھی۔ اسی وقت سامنے سے ایک دیو کامت بڑھیا اسٹیم انجن کی طرح خامتی ہوئی آنے لگی۔ میں نے اسے راستہ دینے کے بہانے آدم زمان کی میز کے گرد ایک چکر لگایا اور پھر اچانک جیسے میں نے آدم زمان کو پہچانا رک گیا۔ پھر میں دونوں ہاتھ پھیلا کے خیرت اور مسرت کے ساتھ اس کی جانب بڑھا اور میرے منہ سے آواز نکلی، سیٹھ آدم زمان۔ آدم زمان نے گردن اٹھا کے چندیائی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور کپکپاتی آواز میں اسی تپاک سے بولا، ہیلو مسٹر۔ وہ مجھے پہچانے کی کوشش کرنے لگا اور میں بڑی بے تکلفی سے اسے دیکھ کے مسکرانے لگا، جیسے مجھے معلوم تھا کہ آخر کار وہ مجھے پہچان لے گا۔ بڑے میاں میری بے مقصد مسکراہٹ دیکھ کے کچھ نہ کچھ کہنے پہ مجبور ہو گئے۔ انہوں نے کہا، مائی ڈیئر، تم یہاں؟ بس آج ہی پہنچا ہوں، میں نے بے تکلفی سے کہا اور پھر جلدی سے بولا، آپ کو پتا ہے مسٹر آدم زمان کہ ہم کسٹم والے تو خانہ بدوش ہوتے ہیں۔ اچھا؟ ہاں، آدم زمان نے زبردستی اپنی مصنوعی پتیسی نمایاں کرتے ہوئے کہا، پھر بولا، مگر یہاں کہ آپ کا تبادلہ ہوا ہے، یہی بات ہے۔ میں نے گردن ہلا کے کہا اور اگلا فقرہ تیار کرنے لگا۔ میں نے خاص طور سے اس بات کو ذہن میں رکھا کہ سیٹھ آدم زمان شراب کا امپورٹر تھا، اس کے علاوہ بھی اور بہت سی چیزیں امپورٹ کرتا تھا، لیکن کسٹم والے سے دوستی تو اس کی خوش قسمتی تھی۔ اب چہرے اور نام کون یاد رکھتا ہے؟ پھر اس نے جلدی سے کہا، اچھا اب آپ یہ بتائیے کہ کوئی پروموشن وغیرہ ہو یا ویسے ہی تبادلہ ہو گیا ہے؟ میں نے دل میں سوچا کہ اب اپنا پروموشن بھی کرنا چاہیے، ورنہ آدم زمان کو متاثر کرنا آسان نہ ہوگا۔
میں نے خوشخبری سنانے والے انداز میں کہا، آپ کو نہیں پتا میں یہاں ایکسٹرا اسسٹنٹ کلیکٹر ہو کر آیا ہوں۔ یہ ایکسٹرا مجھے بروقت سوچ گیا تھا، کیونکہ ممکن ہے کل ہی سے بھائی آدم زاد ممبئی کے کسٹم میں مجھے تلاش کرنا شروع کر دیں۔ ایک لمحے کے لیے آدم زمان کے چہرے پہ عجیب سی تبدیلی پیدا ہوئی۔ اس نے چوچری لی اور اپنی کرسی سے اٹھا، پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، ارے آپ کھڑے کیوں ہیں؟ اتنے دن کے بعد ملاقات ہوئی، اب میں آپ کو جانے تھوڑی دوں گا۔ بیٹھیے بیٹھیے، ہاں ان سے ملیے، یہ میری مسز ہیں، عالیہ زمان۔ مسز؟ میرا ذہن بھگ سے اڑ گیا۔ حالانکہ آدم زمان کا ڈھیلا ڈھالا لہجہ ہاتھ مسافے کی شکل میں میرے ہاتھ میں دبا ہوا تھا، لیکن میرا ہاتھ جیسے مردہ ہو گیا۔ یہ تر و تازہ گلاب کے پھول جیسی گلابی لڑکی اس پرانی لاش کی بیوی ہے؟ میں نے آدم زمان کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑایا اور عالیہ زمان کی طرف گھوم کے تعظیماً جھک جانا چاہا اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ اس کا نرم و نازک ہاتھ جوان ہون کی صحت مند گرمی سے جل رہا تھا۔ مسافہ کرتے ہوئے ہم دونوں کی نظریں ملی تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ لفٹ کے واقعے کو یاد کر کے کچھ شرمندہ سی ہے۔ اب آپ اپنا نام بتانا بھی ضروری تھا، میں نے آہستہ سے کہا۔ آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی، میرا نام شہریار ہے۔ نہ جانے کیوں میری زبان سے میرا نام غلط نکلا۔ حقیقت یہ ہے کہ نام بتانے میں میری قوت ارادی کا دخل نہ تھا، لیکن نہ جانے کیوں میں نے اسے اپنا نام غلط بتایا۔ ہیلو، اچھا اب یہ بتائیں کہ آپ کیا پئیں گے؟ عالیہ زمان براہ راست مجھ سے مخاطب تھی، مگر میں نے خاص بات محسوس کی۔ اس کے انداز میں ایک معنی خیز سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی جسے میں فوری طور پہ کوئی معنی نہ دے سکا۔ نہ جانے اس کے انداز میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ کیا وہ میرا اصلی نام جانتی ہے؟ اس وقت اپنا غلط نام بتانے سے اس کی یہ کیفیت پیدا ہوئی۔ بہرحال بڑی عجیب سی بات یہ تھی، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اسے ٹٹول کے کہا، مسز آدم زمان، تھوڑی دیر پہلے آپ مجھے ڈانٹ پلا چکی ہیں، اس سے میرے منہ کا مزہ مزید خراب ہو گیا ہے۔ اس وقت آپ کچھ بھی پلا سکتی ہیں۔ وہ ایک دم ہنسی۔ آدم زمان پاگلوں کی طرح ہم دونوں کی صورت دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ بولی، تو پھر اس کے لیے کولڈ کافی بہتر رہے گی، مجھے بھی پسند ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی پسند آئے گی۔ ویسے ہم دونوں کی پسند ایک جیسی ہے، یعنی میری اور میرے شوہر کی۔ وہ زمان، اصل میں شہریار صاحب جس ڈانٹ کا تذکرہ کر رہے ہیں اس کی تفصیل ایسے ہے کہ لفٹ میں ان سے ملاقات ہوئی اور واقعہ مجھے اس بات پہ شرمندگی ہے کہ ان جیسی نفیس انسان سے میں بڑی بدتمیزی سے پیش آئی۔ آدم زمان احمقوں کی طرح ہنسنے لگا۔ آپ نے میری مسز کی بات کا برا تو نہیں مانا مسٹر شہریار؟ ویسے عالیہ، تمہیں کس بات پہ غصہ آیا؟ وہ جلدی سے بولی۔ مسٹر شہریار صاحب سگریٹ پیتے ہوئے لفٹ میں داخل ہوئے۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ اگر مناسب ہو تو سگریٹ بجھائیں، بس یہ بات ہوئی تھی۔ ایک بار پھر میں حیران رہ گیا، میری سمجھ میں نہ آیا کہ عالیہ کیا کھیل کھیل رہی ہے اور کیوں کھیل رہی ہے۔ بظاہر تو ایسی کوئی صورت نہ تھی کہ وہ میرے لیے یا میرے سلسلے میں جھوٹ بولے۔ بہرحال مجھے اس کی لاج تو رکھنی تھی، اور یہ سب کچھ بھی میں بالکل غیر احتیاطی طور پہ کر رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کہا، مگر محترمہ، آپ کے حکم پہ میں نے سگریٹ تو بجھائی، وہ تو بس آپ کے باڈی گارڈ نے۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہ میرے اپنے جھوٹ میں شریک ہونے سے خوش ہوئی ہو۔ اب اس نے زیادہ بے تکلفی سے کہکھا لگایا اور میری بات کاٹ کے بولی، وہ باڈی گارڈ، وہ بے ضرر آدمی ہیں۔ میں نے ایک دم محسوس کیا کہ باڈی گارڈ کے ذکر پہ آدم زمان کے کان کھڑے ہو گئے، اور پھر انہوں نے جلدی سے کہا، تو کیا اس نے شہریار کے ساتھ بدتمیزی کی؟ عالیہ نے نظریں اٹھا کے مجھے دیکھا اور پھر بڑی میٹھی آواز میں اپنے شوہر سے مخاطب ہو کے بولی، نہیں، وہ جیت سنگھ نہیں تھا، بلکہ وہ تو رام شیر تھا۔ رام شیر نے شہریار کو لفٹ میں لگا ہوا نوٹس دکھایا، بدتمیزی تو کوئی نہ تھی۔ آدم زمان جو پوری طرح اس وقت اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہوا تھا اور ساری تفصیل جاننا چاہتا تھا، بدسور جھکا ہوا بولا، پھر کیا ہوا؟ مجھے ایسے لگا جیسے عالیہ سوال جواب سے کافی الجھ رہی ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ یہ ڈرامہ میری بالکل بھی سمجھ میں نہ آیا تھا، لیکن پھر بھی غیر فطری طور پہ میں نے سوچا کہ اس خوبصورت لڑکی کی مدد کرنی چاہیے۔ چنانچہ میں ہنس کے بولا، نہیں جناب، چھوٹی سی بات تھی، وہ تو بس اتفاقیہ طور پہ تذکرہ ہو گیا تھا۔ ہوا یوں کہ آپ کے ملازم نے مجھے لفٹ میں لگا ہوا نوٹس دکھایا۔ یہ بات مجھے اچھی نہ لگی، اگرچہ اصول کی بات تھی، لیکن میں نے اسے ڈانٹ دیا۔ اس پہ عالیہ نے مجھے ہلکی سی ڈانٹ پلائی اور کہنے لگی کہ ملازموں سے الجھنے کی بجائے مجھے ایک معقول آدمی کی حیثیت سے سگریٹ بجھا دینی چاہیے، بس یہ تھی ساری بات۔ ارے واہ، بس اتنی سی بات؟ آدم زمان پھر پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا۔ بہرحال میں نے اس کی مدد کی تھی، لیکن بات میری سمجھ میں بالکل نہ آئی تھی کہ آخر ایک اجنبی کے سامنے عالیہ زمان اپنے بوڑھے شوہر سے جھوٹ کیوں بول رہی ہے؟ کیا یہ رام شیر کو بچانا چاہتی تھی؟ یقیناً ایسی ہی بات تھی۔ اس بات کے امکانات تھے کہ آدم زمان رام شیر کو پسند نہیں کرتا ہوگا، اس کے انداز سے ظاہر ہو گیا تھا۔ اس عرصے میں ویٹر آیا، عالیہ نے اسے کولڈ کافی کا آرڈر دیا۔ ویٹر نے تھوڑی دیر کے بعد بڑا ہی خوبصورت برتنوں میں یہ کافی سرو کر دی۔ کچھ ہی لمحے گزرے، آدم زمان نے دور بیٹھے ہوئے گارڈ کو اشارہ کیا اور ایک گارڈ پھرتی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور آدم زمان کے پاس آ گیا۔
आदम ज़मान ने हम दोनों की तरफ रुख करके कहा, बस 1 मिनट। ये कह के उसने अपने दाहिने हाथ की छोटी उंगली उठाई और दोनों समझ गए कि वो वॉशरूम जाना चाहता है। लेकिन फिर हैरत का दूसरा लम्हा नमूदार हुआ। इससे पहले आसिया ज़मान हंसती मुस्कुराती मुझसे बातें कर रही थी, लेकिन आदम ज़मान के कदम उठाते ही उसने किसी कदर खुश अंदाज इख्तियार करते हुए कहा, मैं नहीं समझती कि तुम किस चक्कर में हो, और सुनो, एक बात मैं अच्छे से जानती हूँ कि कस्टमर से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, और ये बात भी मैं दावे से कहती हूँ कि तुम्हारा नाम शहरयार नहीं। मेरे होंठों पे मुस्कुराहट फैली। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, मेरा ख्याल है हम दोनों एक ही खेल खेल रहे हैं, और हर लम्हा कम से कम मेरे लिए तो हैरानी का लम्हा है। अब देखिए ना, कितनी खूबसूरती से मुसलसल झूठ बोले जा रही है। ये अलग बात है कि आपने तमाम झूठों की तस्दीक कर रहा हूँ। बॉडी गार्ड का नाम रामशेर नहीं, जीत सिंह है। अगर उसका नाम रामशेर होता तो आप बताइए कि क्या उसे नौकरी से निकाल दिया जाता? उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ और वो दबे और गुस्से वाले लहजे में बोली, बकवास बंद करो वरना अच्छा ना होगा। और तुम क्या समझते हो, बहुत चालाक हो तुम। जीत सिंह ने तुम्हारा रिसेप्शन से मालूम किया था, और मैं तुम्हें तुम्हारा नाम बता सकती हूँ, मिस्टर हकान जमशेदी। मुझे अब यकीन हो गया है कि तुम मेरे शोहर के साथ कोई फराड करना चाहते हो। मैंने उसे गुस्से से देखा। ये औरत अब हद से ज्यादा बढ़ रही थी। चुनाचे मैंने गुस्से से कहा, मोहतरमा, मैं भला इनके साथ क्या फराड करूंगा? इसके साथ तो मुसलसल फराड हो रहा है। इस फराड के बारे में मालूम करने में मुझे बड़ी दिलचस्पी है, और ये दिलचस्पी क्यों है, इसकी तफसील मैं कम से कम आपको बता नहीं सकता। क्या मतलब है तुम्हारा? आलिया नागन किताब फंकारी। सिर्फ इतना कि आदम ज़मान के लिए वैसे ही उलझने कम नहीं। इस उम्र में उन्हें जरा सुकून मिल जाता तो क्या बुरा होता। बहरहाल बेचारी की तकदीर में यही सब कुछ है। अब देखिए ना, मैंने इतना ही कहा था कि हमने आदम ज़मान को वापस आते देखा। वो बॉडीगार्ड के साथ हॉल में दाखिल हो रहा था। आलिया ने गुस्से से कहा, आखिर अब तुम क्या चाहते हो? मैंने आदम ज़मान की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, मैं नहीं जानता, वैसे ये बात मैं जीत सिंह से पूछकर बताऊंगा। न जाने क्यों आलिया को गुस्सा आया, लेकिन वो बोली कुछ ना, क्योंकि आदम ज़मान अपनी कुर्सी घसीट के बैठ गया। कुछ देर पहले आलिया के चेहरे पे खुश्क रवि के जो तासुरात फैले वो फिर शगुफ्तगी में तब्दील हुए। आदम ज़मान गहरे गहरे सांस ले रहा था। आलिया कहने लगी, आदम जी, आपके दोस्त शहरयार तो काफी दिलचस्प हैं। अभी मुझसे कह रहे थे कि आदम ज़मान बिल्कुल नहीं पहचाने, लेकिन बड़े ही नफीस इंसान है। इन्होंने अपने रवैये से महसूस न होने दिया कि वो मुझे नहीं पहचानते। अरे नहीं, अब ऐसी भी बात नहीं, आदम ज़मान ने जल्दी से कहा, और आलिया ज़मान हंस पड़ी और बोली, आपने देखा मिस्टर हकान, आदम जी अभी आपको नहीं पहचाने और आपको शहरयार समझ रहे हैं। आदम ज़मान हैरत से बोला, हकान? कौन हकान? इसके सवाल में बड़ा ताज्जुब था। मैंने जल्दी से कहा, जी मोहतरमा सही फरमा रही हैं, आप मुझे हकान कह सकती हैं, क्योंकि मेरा पूरा नाम शहरयार हकान है। अच्छा, इससे क्या फर्क पड़ता है, शहरयार कह लिया जाए या फिर शहरयार हकान? एक बार फिर आलिया ने मुझे गुस्से से देखा। मैं इन गुस्से वाली नजरों का मफहूम समझ न पाया, लेकिन इस बार इसके चेहरे पे नाखुशगवार कैफियत थी। गालिबन उसे मेरी तेज तरारी पसंद आई। हालांकि वो कोशिश कर रही थी कि किसी तरह मुझे गलत साबित करे, लेकिन मैंने उसे मौका नहीं दिया। इधर सेठ आदम ज़मान इस कोशिश में मसरूफ था कि कस्टमर के एक्स्ट्रा असिस्टेंट कलेक्टर से उसके ताल्लुकात गहरे हो जाएं। मैं खुद भी हैरान था। आम हालात में किसी अजनबी जोड़े को मैं ऐसे अपने करीब लाने की कोशिश नहीं करता, लेकिन न जाने क्यों मेरा जहन अजीब सी सूरत-ए-हाल का शिकार था। मैं हर कीमत पर इस मुसल्लस को समझना चाहता था कि बूढ़ा आदम ज़मान, इसकी नोहेस बीवी उद्योग आमद जीत सिंह में आखिर किस किस्म की रस्सा कशी है। फिर सबसे बड़ी बात यह कि आलिया की तेज तरारी ने मुझे बड़ा मुतासर किया, और मैं अपने अंदर एक अजीबो गरीब ख्वाहिश महसूस कर रहा था। मैं गुलाब की इस कांटू भरी शाख से अपना दामन तार तार कर लेना चाहता था। अश्क भावना के बाद शिकारी फिर बेदार हो रहा था, और मेरी आंखों में इसके हसूल की ख्वाहिश बढ़ती जा रही थी। मैंने एक बार फिर इसे देखा तो वो सरसरी अंदाज में बोली, तो आप कहीं और से तब्दील होकर यहाँ आए हैं? जी, मैंने सोचे बगैर जवाब दिया। कहाँ से? बस जहाँ जहाँ समंदर होता है हम लोगों की ड्यूटियाँ वहाँ लगती हैं, मैंने कहा। गोया आप ये बताना चाहते हैं कि आप कहाँ से तब्दील होके आए हैं। बात इस कदर गैर दिलचस्प है, और मैं आपको बताऊं मिसेस आलिया ज़मान कि इंसान अपने मसरूफ लम्हों से फुर्सत पाके ऐसी जगहों पे सैर व तफरी के लिए आता है, और मैं ऐसी जगहों पे कम से कम कारोबारी गुफ्तगू करना पसंद नहीं करता। मैंने महसूस किया कि आदम ज़मान के चेहरे पे उलझन के आसार पैदा होने लगे। मैंने इत्मीनान से अपना गिलास उठाया और कहा, वैसे अगर आप इस बात पे जिद हैं कि मेरी माजी की पोस्टिंग के बारे में मालूमात हासिल करें, तो मैं आपको बताऊं कि मैं किलकिते से ट्रांसफर होकर यहाँ आया हूँ। आदम ज़मान ने ऐसी गहरी और पुरसुकून सांस ली कि फिर मुझे हंसी आई। अब वो कुर्सी ऐसे फैल कर बैठा जैसे कोई बहुत बड़ी उलझन उसके जहन से दूर हो गई हो। उसके चेहरे पे इत्मीनान था, जैसे उसे अपने तमाम सवालों का जवाब मिल गया हो। हाँ, वाकई यही वजह है कि मेरी आपसे पहले कभी मुलाकात ना हुई।
ورنہ دوسری جگہوں پہ یقیناً آپ سے کہیں نہ کہیں ٹکراؤ ہو جاتا۔ ویسے کلکتہ بڑی اعلیٰ جگہ ہے۔ عالیہ کے انداز سے ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے اپنی ناکامی پہ افسوس ہوا ہو۔ اس کے چہرے کی حسین جلد کے نیچے ایک ہلکی سی نگلاہٹ کی طے نمودار ہونے لگی جو اس کی دلکشی میں اضافہ کر رہی تھی۔ اس کے بعد وہ کسی قدر خاموش ہوئی، ہم دونوں کی باتیں سننے لگی۔ کم از کم اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ میں کسی بھی طرح اس سے مات کھانے والوں میں سے نہیں، لیکن پھر بھی اس نے ایک سوال کیا، واقعی کلکتے کے بہت سے افراد کے بارے میں جانتی ہوں، آپ اپنے ان شناساؤں کا تذکرہ کریں گے؟ یہ کام میرے لیے کون سا مشکل تھا۔ میں نے کلکتے کے جم خانے کے تقریباً تمام ہی ممبرز کے نام گنوائے اور جو نام میں لے رہا تھا انہیں سن کے آدم زمان بار بار اچھل رہا تھا کیونکہ ان میں سے وہ کافی لوگوں کو جانتا تھا۔ اس نے بتایا کہ پچھلے چند سالوں میں وہ کلب کی ماحول سے الگ سا ہو گیا ہے اور کلکتے میں بھی وہ 1-2 ہفتے سے زیادہ نہیں ٹھہرتا۔ ہم دونوں کلکتے کی باتیں کرتے رہے۔ عالیہ اپنا گلاس سامنے رکھے بیزاری سے ہال میں نگاہیں دوڑاتی رہی۔